अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुरी मुमताज़ और आपको आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको जिन इश्यूज़ पर मैं तफ़सीलात फ़राहम करने जा रहा हूँ, उनमें सर-फ़हरिस्त उन ख़वातीन की मैं बात करूँगा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से उनका ताल्लुक़ है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हिमायती हैं और उनको तकरीबन गुज़श्ता 14 रोज़ से गिरफ़्तार किया हुआ है। पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको रिहा किया गया, फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद उनको शनाख्त परेड के अमल पर भेजा गया। उनमें से किस किस की शनाख्त हुई है, वो नाम क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, उनकी गिरफ़्तारी की। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए कासिम के अब्बा की हम बात करेंगे। कासिम के अब्बा को इसलिए कासिम का अब्बा कहा जा रहा है, ऐसे नहीं कि हम पहले ये नहीं कहते थे, पहले भी बहुत से लोग कहते होंगे, लेकिन अब दरअसल चूँकि ये पाबंदी लगा दी गई है और कह दिया गया है कि जी नाम से नहीं बुलाना है, तस्वीर नहीं चलानी है, वीडियो नहीं चलानी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हद तक महदूद है फ़िलहाल। तो इसलिए आज ख़ान साहब ने ख़ुद भी कहा कि आप मुझे कासिम के अब्बा कह सकते हैं, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जी कासिम के अब्बा की मकबूलियत का ग्राफ़ अब कहाँ पर पहुँच चुका है। इसी का पीडीएम को हमेशा से डर और खौफ रहा है। साथ ही साथ मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब ने एक कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि जी पीटीआई की मकबूलियत आइंदा आने वाले दिनों में देहातों में कम हो जाएगी, शहरों में किसी हद तक रहेगी। और ये जो मकबूलियत है, ये 70s में भुट्टो के दौर में क्या हुआ करती थी उनकी, और 70s का बड़ा मुश्किल एरा था, और फिर उसके बाद आगे जाकर कैसी हुई, वो मेरे ख़्याल में अगर हम तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ तो हमें वहाँ पर वाज़ेह पता चल जाता है। बहरहाल जी, सबसे पहले तो उन ख़वातीन की मैं आपको तफ़सील बताता हूँ कि जिनकी शनाख्त परेड हो रही थी और उनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है और उनकी शनाख्त परेड में उनको आइडेंटिफ़ाई किया गया है। वैसे बाय द वे, इस शनाख्त परेड के अमल पर भी बहुत से सवालात उठते हैं कि आप शनाख्त परेड कर क्या रहे थे, किस बात की थी? एक प्रोसीजर तो है ही, कानून तो है ही शनाख्त परेड का, पर क्या? क्योंकि जो नाम सामने आए हैं, उन नामों को पढ़कर मैं सोच में पड़ गया हूँ कि देखिए, वहाँ से अगर कोई गुज़र भी रहा है या अगर वहाँ पर वो मौजूद है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, लेकिन वो कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस पे हमले में मुलव्विस नहीं हैं, वहाँ पर तोड़-फोड़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ जला नहीं रहे हैं, अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, सिर्फ़ नारे लगा रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज करना तो आपका जमहूरी हक़ है। तो क्या ये जमहूरियत नहीं है? अगर जमहूरियत है, तो फिर जिन लोगों को आइडेंटिफ़ाई, यानी कि उनकी शनाख्त परेड में कहा गया कि जिनकी शनाख्त हो गई है, उनकी होनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ़ एहतजाज कर रहे थे, वो वहाँ पर कोई तोड़-फोड़ में मुलव्विस नहीं थे। और ये ख़वातीन जिनके नाम सामने आए हैं, इनके बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वहाँ पर जाकर तोड़-फोड़ में कतन मुलव्विस नहीं थे। सबसे पहले जी, सर-ए-फ़हरिस्त नाम एज़ एक्सपेक्टेड सनम जावेद ख़ान का, इनका नाम बताया गया कि जी शनाख्त इनकी हो गई है। उसके बाद ख़ातून हैं सबूही, उनके बारे में कहा गया है, उनका भी नाम कन्फ़र्म हो गया। फिर तैयबा राजा, उनके बारे में भी कन्फ़र्म हो गया है। मरियम मज़ारी, आलिया मलिक, खतीजा शाह, ये वो तमाम नाम हैं कि जो कन्फ़र्म हो गए हैं। हुमा सईद, खतीजा नईम, इसके अलावा खिलत अज़ीज़ हैं, इरम अकमल, मुमताज़ बीबी, माइज़ा मसूद और माहा मसूद, ये आई बिलीव दोनों बहनें हैं। ये 13 ख़वातीन हैं कि जिन पर जो एफ़आईआर हुई है वो सर्वर रोड थाने पर हुई और इनकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि वो ख़वातीन हैं कि जो वहाँ पर मौजूद तो हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो तोड़-फोड़ और जलाने वाला मामला था, उसमें वो मुलव्विस नहीं थी। अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज तो आपको आपका आइन आपको हक़ देता है कि आप एहतजाज करें। इन ख़वातीन को अब कल अदालत में पेश किया जाएगा एटीसी में, या तो इनका जिस्मानी रिमांड पुलिस मांगेगी, या फिर दूसरी सूरत ये है कि पुलिस या फिर ये जुडिशल हो जाएंगे। अगर पुलिस जिस्मानी रिमांड मांगेगी तो पुलिस की तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का जिस्मानी रिमांड मिले, और अगर नहीं तो फिर कम से कम कोई आप समझें कि 14 रोज़ के लिए तो ये जुडिशल हो ही सकती हैं ये तमाम ख़वातीन। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक, और ये इत्तलात और प्लस जो मुझे अपने हालात को देखते हुए जो मेरा एनालिसिस था, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मुझे ये लग रहा है कि सनम जावेद ख़ास तौर पे और तैयबा राजा का जो केस है, ये मिलिट्री कोर्ट्स में, और खतीजा शाह का भी मिलिट्री कोर्ट्स में इसको रेफ़र किया जाएगा और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा होने की सूरत में मेरी नज़र में ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। अगर इनको अपने ही जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें ट्राई किया जाए और अगर ये कसूरवार हैं तो इनको सज़ा दी जा सकती है।
لیکن جیسا کہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی اس گرفتاری، رہائی، پھر گرفتاری کے پیچھے، یعنی کہ آخر میں جو دوبارہ سے گرفتاری ہوئی، اس کے پیچھے ایک ہی نام آتا ہے کہ مریم نواز نہیں چاہتی ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، اور ان کا جو سٹانس رہا ہے، جو یہ گفتگو کرتی رہی ہیں، وہ مریم نواز کے لیے ناقابل قبول تھی۔ مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں، اور کل جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ بڑی سختی ہوگی ATC کورٹ میں، اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ کسی سے بات نہ کر سکیں۔ لیکن کل کے روز امید ہے کہ پولیس ان کے چہرے کور کر کے ان کو نہیں لے کر آئے گی، کیونکہ پہلے جب چہرے کور کر کے لے کر جاتے رہے ہیں، اور جس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین کے تو چہروں پر شاپر ڈال دیے تھے جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں، کہ پہلے یہ جواز تھا کہ جی یہ ایک شناخت پلیٹ سے پہلے ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے، قانون کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ آپ چہرہ چھپا لیں، چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا جن کی شناخت پریڈ ہونی ہے۔ تو اب چونکہ شناخت پریڈ ہو چکی ہے تو ہونے کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ آپ ان کے چہروں کو اس طرح سے کور کر کے لے کر جائیں۔ اب لیٹس سی کہ کل جب عدالت میں یہ آتی ہیں تو ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں، اور پھر خاص طور پہ کل کا دن اس لیے بھی بڑا عام ہوگا کہ ان سے یہ پوچھنا ضروری ہوگا، جاننا ضروری ہوگا کہ جب آپ جیل میں تھیں اور جو باہر اطلاعات جس طرح کی گردش کر رہی تھیں، اس میں سے کس حد تک ان اطلاعات میں صداقت ہے۔ آگے جی، چودھری پرویز الہی صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری ان کی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ کے، جس کو دونوں طرف سے کافی دنوں سے بند کیا ہوا تھا، اور وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا تھا۔ جو وہاں پر سکول تھے وہ سکول بھی بند تھے، اور اس پر تو جو کیئر ٹیکر CM ہیں محسن نقوی صاحب، ان سے کہا بھی گیا تھا، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی نا کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہنگامی پریس کانفرنس کی لاسٹ سیٹرڈے نائٹ، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک رات میں، اتوار کی رات کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میڈیا ٹاک ہوئی، تو اس میں باقاعدہ خاص طور پہ لاہور میں جو یہ کلمہ چوک پر انڈر پاس بنا ہے، اور اس انڈر پاس کا وہ جائزہ لینے کے لیے وہاں پر گئے، اور یہ پورا پہلے سے سیٹ تھا، طے تھا کہ وہ جائزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ تقریباً 6-7 گنے چنے رپورٹرز کو بلا لیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ یہ سوال ضرور پوچھنا ہے خدیجہ شاہ کو لے کر، اور وہاں پہ جو رپورٹرز پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پھر وہ سوال پوچھا، تو وہ پہلے سے پورا پلانڈ تھا کہ جی وہ وہاں پر جائیں گے اور پھر یہ سوال ہوگا۔ تو کل کا دن ان خواتین کو لے کے بڑا عام ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے صدر کا عہدہ ان کے پاس موجود ہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، آف دا پروونشل اسمبلی ہیں، ان کی مدد سے، اور مونس الہی صاحب کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتے رہے، اور ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ابھی پچھلے دن بھی ان کی ایک سپورٹ تھی کہ جی ہم وفاداری کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج ان کو محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ان کو جس طریقے سے دونوں طرف سے پکڑ کے، ایک ضعیف آدمی ہیں آپ، ان کو جس طریقے سے لے کر جا رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی نے آپ کے ساتھ کیا مقابلہ کر لینا ہے، یا ایک ضعیف آدمی آپ سے کیا چھڑا کر بازو کیا بھاگ جائے گا؟ آپ نے گھیر لیا اس کو، پکڑ لیا آپ نے اس کو، تو پھر آپ ایک طریقے سے اس کو احترام کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہی جو ویژولز آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہی سب کرتے رہیں گے تو جو کرنے والے ہیں ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کروانے والے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج جب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ یہ سب کر رہے ہیں تو کل کو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو بھی اسی میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا ذرا ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے اس میں سے نکلنا چاہیے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، کوشش اب یہی ہوگی، بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کو توڑا جائے، اور ان سے بھی ایک پریس کانفرنس کروائی جائے جس میں وہ کہیں کہ جی میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اور میں علیحدہ ہو رہا ہوں، اور سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، یا میں قاف لیگ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنا عرصہ وہ رہے اپنے ہی گھر میں، یا ساتھ میں چودھری شجاعت کا اور چودھری وجاہت کا جو چودھری شجاعت صاحب کے بھائی ہیں، یہ سارے گھر اکٹھے ہیں، تو انہی گھروں میں وہ رہے ہیں، اور پولیس کو معلوم بھی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے رستے بھی بند کیے ہوئے تھے۔ پولیس آج یہ کہتی ہے، یہ محکمہ اینٹی کرپشن یہ کہتا ہے کہ جیسے ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن اگر گرفتار پہلے بھی کرنا ہوتا پولیس نے تو پولیس کے لیے گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پولیس کے لیے کیس بنانا تو یہ چٹکی بجا کر وہ کیس بنائیں گے، جھوٹا سچا کیس، جھوٹا ہی زیادہ کیس آج کل بن رہا ہے کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور ان کو وہ گرفتار کر کے کہیں پر بھی لے کر جا سکتے تھے اور اپنے مقاصد کو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ اور مقصد کیا ہے کہ جی PTI سے علیحدہ ہو جاؤ، PTI کو چھوڑ دو، عمران خان کا نام نہ لو، معذرت چاہتا ہوں، قاسم کے ابا کا نام نہ لو، قاسم کے ابا سے ملو نہیں، قاسم کے ابا کی حمایت نہیں کرو، قاسم کے ابا کے مستقبل کو لے کر کہو کہ جی بڑا تاریخ ہے، کہو جی قاسم کے ابا کے لیے اب عوام کی بھی سپورٹ نہیں رہی، کہو جی قاسم کا ابا بالکل اکیلا تنہا رہ گئے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں، کہو جی قاسم کے ابا نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کو یہ جا کر جلاؤ گراؤ یہ سب کچھ کرو۔ تو یہ اصل وہ مطالبہ اور مقصد ہے۔ اور ویسے چودھری پرویز الہی صاحب، اگر مونس الہی صاحب سے ان کا جب تک رابطہ رہا ہے تو مونس الہی صاحب نے تو انہیں
اپنے ابا کو، اپنے والد کو کہا کہ آپ ڈٹے رہیں، مقابلہ کریں۔ اب جب کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، یہ میری نظر میں اب ایک مشکل فیز، جو کرٹیکل راؤنڈ ہے، وہ اب شروع ہو رہا ہے، اور میری نظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی آخر کار پریس کانفرنس کر لیں گے۔ آپ اس کو میری خبر سمجھ لیں یا میرا تجزیہ سمجھ لیں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ بھی عمران خان صاحب سے علیحدہ ہونے کا اعلان کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جی آج یہ کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب، ان دونوں کو انہوں نے مذاکرات کے لیے بھیجا، لیکن اگلوں نے ان کو ہی پکڑ کے بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا جی جاتے کہاں ہوں، یہیں پہ بیٹھو۔ وہ تو وہاں پر بھیجے گئے تھے کہ جا کے مذاکرات کی بات کریں گے، پر ان کو بٹھا لیا ہے کہ جب آگے ہو تو بیٹھو، اور بیٹھ گئے ہو تو تب تک بیٹھے رہو کہ جب تک پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کرتے۔ مطلب اس طرح سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے ماضی میں، اور ہم کر کر کے کرتے رہتے ہیں، ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم اکتے نہیں ہیں۔ ہمارا شاید جس طرح سے کوئی شوق ہو کہ ہم یہ کریں گے، اور ہم پتہ نہیں کہ سینس آف اچیومنٹ ہے، ہم پتہ نہیں کیا اچیو کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، چاہے آپ اعجاز چودھری صاحب پر زیر حراست پستول ڈال دیں، پستول کیا، آپ تو ان پر، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ٹینک، کوئی میزائل، کوئی راکٹ لانچر ڈالیں گے، کوئی پتہ نہیں آپ یہ کہہ دیں جی یہ اعجاز چودھری صاحب نے تو اپنا ڈرون رکھا ہوا تھا جس پہ وہ نیوکلیئر ویپنز بھی کیری کر سکتا ہے، یا کوئی پتہ نہیں آپ کہہ دیں جی بھارتی ہے نا پرتھوی میزائل، کوئی پتہ نہیں آپ کہیں کہ جی ان سے پرتھوی میزائل برآمد ہو گیا ہے۔ تو جب حراست میں کوئی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں ڈالنا تو بڑا آسان کھیل ہے پولیس کے لیے۔ پولیس کا یہ پرانا کاروبار ہے جو پولیس عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہاں پر اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ لیکن ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، جب بھٹو 70s میں بھٹو کو کرش کیا گیا اور ختم کیا گیا، لیکن کیا بھٹو کی مقبولیت ختم ہو گئی؟ 1988 میں 1988 میں جب الیکشنز ہوئے تو بے نظیر بھٹو تب بھی جیتی، یعنی کہ وہ ووٹ بینک وہیں کا وہیں رہا، وہ ووٹ بینک نہیں ہلا۔ لیکن اس کیس میں اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، جیسے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل وغیرہ، اور ان کے ساتھ اور ان کی باتیں دہرا کر اور پی ڈی ایم کی مخالفت کر کے، اور جو ساتھ میں ورکرز ہیں ان کی رہائی میں کوئی رول پلے کر کے، اور اپنے آپ کو اچھا شو کر کے تو ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہمیں وہ پی ٹی آئی والا ووٹ پڑ جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اس لیے پڑا تھا کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ یہاں پر سین اور ہے، یہاں پر آپ کو پی ٹی آئی کا وہ ووٹ نہیں پڑنے والا ہے۔ اور محسن شاہ نواز رانجھا بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیہاتوں میں ووٹ ختم ہو جائے گا، شہروں کی حد تک رہے گا، وہ بھی اسی طرح کے تجربے اور یہ وہی مس کیلکولیشنز ہیں جو پچھلے 1 سال سے 13 مہینے سے پی ڈی ایم کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور پی ڈی ایم کو اس مقبولیت کا اندازہ جب 17 جولائی سن 2021 کو 22 کو الیکشنز ہوئے تھے، بائی الیکشنز، تب بھی نہیں پتا تھا۔ پھر اس کے بعد 2022 میں جب دوبارہ بائی الیکشنز ہوئے تب بھی پی ڈی ایم کو نہیں پتا تھا۔ پی ڈی ایم اپنی ہی پھوں پھاں میں ہے، پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا کمال کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کو تو حالات یہ ہیں کہ ابھی جب انہوں نے یہاں پر لبرٹی پر، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں، جب انہوں نے جلسہ کیا تو بالکل خالی پڑا ہوا، اور کوئی خدا کا واسطہ اپنا ذہن بھی استعمال کر لیا کریں۔ پی ٹی آئی نے یہ لبرٹی کو اس پوائنٹ کو بنا دیا، ایک جلسے کے لیے پوائنٹ بنا دیا، اور آپ نے بھی پھر وہی نقل، ٹھیک ہے، نقل میں نقل کیے جا رہے ہیں، آپ نے بھی وہاں پہ جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے آپ ایک طرف کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ پی ٹی آئی یہ پٹکا ڈالتے ہیں گلے میں، تو اب آپ نے بھی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ تو آپ سب وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ٹرینڈ سیٹر ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے نئے ٹرینڈز سیٹ کیے ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد آپ وہ مقبولیت نہیں حاصل کر پا رہے، کیونکہ دیکھیں مقبولیت کے لیے، یا کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ اب پی ایم ایل این کے تو یہ حالات ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے اپنا انسٹاگرام کا پی ایم ایل این کا کوارڈینیٹر بنا دیا، جس کے اپنے کو تقریباً 973 صرف فالوورز ہیں، اور 800 کچھ لوگوں کو وہ فالو کر رہا ہے، تو اس کو اپنا انسٹاگرام پہ پی ایم ایل این کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا ہے۔ تو جب آپ کے یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کس طریقے سے پینیٹریٹ کریں گے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کس طریقے سے اپنا پیغام، اپنا نیریٹو آپ آگے پہنچائیں گے؟ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یقیناً ایک ہمت کی بات ہے کہ جی وہ اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں تمام تر سازشوں کے باوجود۔ لیکن دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا کرتا ہوں، میں عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں، میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں پاکستان کی بات کرتا رہوں گا، میں پاکستان کے بھلے کی بات کرتا رہوں گا، میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا رہوں گا۔ اگر عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں تو میں انہیں ٹھیک کہوں گا، اگر وہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں غلط کہوں گا۔ اگر پی ڈی ایم ٹھیک کہتی ہے تو میں پی ڈی ایم کو ٹھیک کہوں گا۔ جہاں وہ غلط بات کریں گے میں انہیں کہوں گا وہ غلط ہیں۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 13 ماہ میں نے پی ڈی ایم سے یا حکومت سے کچھ بھی اچھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈالر نیچے آ گیا یہ اچھا نہیں ہے، یہ سب آرٹیفیشل ہے، اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر میں تعریفوں کے پل نہیں باندھ سکتا، کیونکہ میرا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کوئی مفاد ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو کارنر کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اسٹرگل آپ سب کے لیے ہے، اور آگے آنے والی
हमारी नस्लों के लिए है, बच्चों के लिए है। और मुल्क में कौन नहीं चाहेगा कि आइन की, कानून की बालादस्ती हो? क्या आप ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहेंगे? क्यों वेस्ट में लोग बड़ा खुशी रहते हैं और बहुत मुतमईन है? क्योंकि वहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पर उनको मालूम है कि आइन भी है, कानून भी है, जिसका जो हक है, चाहे वो वहाँ पर पला बड़ा या ना हो, वहाँ का मुस्तकिल रिहायशी ना हो, उसको पता है कि वहाँ पर आइन है, वहाँ पर कानून है। कोई किसी के साथ जुल्म करेगा तो वहाँ पर कानून हरकत में आएगा और उस जुल्म करने वाले को सज़ा होगी, कोई जुल्म नहीं करेगा। आप और ज़्यादा दूर नहीं, आप ये मुत्तहिदा अरब अमारात देख लीजिए, ये खलीजी रियासतें आप देख लीजिए, यहाँ पर क्राइम रेट कम क्यों है? यहाँ पर कोई भी जुर्म करने से पहले क्यों सोचता है? क्योंकि उन्हें पता है कि कानून है। तो अगर कानून ही नहीं होगा, और कानून सब के लिए, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए और एक गरीब के लिए या एक ऐसे शख्स के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, बराबर होना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की करता है, तभी जराइम की शरह में कमी आती है, तभी हक और सच की बात होती है। और हमारी कोशिश ये है कि हम हक और सच की बात करते रहें बग़ैर किसी खौफ के। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।